Surkantal Season 2 Tanya Tar Novel Kiss number 47 सरियाब रोशानी स्पेशल एपिसोड। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो वो बेड पर लेटा था। मालूम नहीं किस सोच में था, मगर रोशानी की हालत बस ऐसी थी कि वो अगर बासानी गुम हो सकती तो हो जाती। उसके कदम भारी होने लगे थे जबकि जरियाब उठकर बैठ गया, उसकी जानिब देखा और आंखों में एक शर्मिंदा सा तासुर उभरा। वो उसके नज़दीक आया और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया, जबकि रोशानी के वजूद पर उसके छूने से ही घबराहट तारी होने लगी। मुझे माफ़ कर दो रोशी, वो जज्बात से लबरेज लहजे में उसका चेहरा दोनों हाथों में नहायत गर्मजोशी से थामता बोला। वो हैरानगी से सर उठा के उसकी जानिब देखने लगी। जार, नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी नाजुक सी जान को वो सब सहना पड़ा जिसकी हकदार तुम नहीं थी। मैं तुम्हारी तकलीफ का सबब बना, वो बोल रहा था, जबकि वो ना समझी से उसको देखने लगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोशनी के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी कि जरियाब उससे माफ़ी मांगता, जबकि जरियाब शायद इस सिचुएशन में नहीं था कि उसे कुछ समझाता। एकदम ही उसने उसे उठाकर सीने में भर लिया और रोशी अपने कदमों बना रही। वो ज़मीन से ऊपर उठ चुकी थी, उसके कदम जरियाब के पाँव को छू रहे थे, जबकि वो उसे खुद में भर चुका था। रुशाने के खुले बाल उन दोनों के चेहरों को छुपा गए, एक दूसरे की आंखों में देखते जज्बात के तूफान से घबराती रोशी ने निगाहें झुका ली, जबकि जरियाब हल्का सा मुस्कुराया। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं तुम्हारे लिए किसी भी तकलीफ का बायस नहीं बनूंगा। वो आहिस्ते से उसकी छोरी चूमता बड़बड़ाया, जबकि वो शर्म से सुर्ख होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं? वो अब भी जानना चाहती थी कि वो क्या कह रहा है, यह कहना क्या चाहता है, इन सब बातों का मतलब क्या था। जबकि जरियाब ने उस वक्त उसे बताकर उसको उदास नहीं करना था। आखिर को आयशा उसकी दोस्त थी और वह हरकत आयशा ने की थी। बस पल में वो उस तक पहुंचता और उसके बदन से खाली खींच लेता। वो दांत पीस गया था उसको सोच कर ही, और फिर उसके पेशानी पर प्यार कर कर उसने उसे उसके कदमों पर खड़ा किया और उसके बाल दुरुस्त करके मुस्कुराया। अब कोई इशू नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो उसका गाल थपथपा कर बोला। अगर आप मुझे मतलब समझा देंगे तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। वो आपके ज़रा जिद होकर बोली। हम्म ये मतलब की बातें फिर कभी। आज की रात बातों की रात नहीं, आज सरगोशियों की रात है, जज्बात की रात है जो मैं तुम्हारे अंदर उड़ेल दूंगा। उसका बाकायदा डराते हुए वो उसकी फैलती आंखों को मुस्कुराकर देख रहा था। क्यों? ये ये क्या बात हुई भला? वो 2 कदम दूर हुई। वैसे मुझे चच्ची से शिकायत है, वो जरा बेजारियत से बोला। रोशी ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। उन्होंने जरा जो तुम्हें अक्ल दी हो, लेकिन बात तो ये है कि उन्होंने अक्ल तो तुम्हें देने की बहुत कोशिश की, मगर तुम ये अक्ल हासिल ना कर सकी। वो मायने खेज सा तंज मारता बोला, जबकि रुशाने ने सर झटका। आप, मुझे पता है यहाँ क्यों लाया मुझे। आप काफ़ी चीप हैं, शुरू दिन से चीप हैं। जो शख्स रूम में कपड़ों के बिना ही फिरता हो, उसका क्या भरोसा। और सबके सामने ऐसे करते हैं जैसे पाकिस्तान की इकनॉमी का बोझ हो आप पर। उसने ज़रा लिहाज रखे बिना ही उसे अच्छी खासी सुना दी, जबकि जरियाब का मुंह ही खुल गया। भला वो कब कपड़ों के बिना फिरा था? वो लड़की तो पीछे ही पड़ गई थी उस दिन के बाद। तुमने कब देखा मुझे कपड़ों के बिना?
وہ بھی باقی سے بولتا، اس کے نزدیک بڑا۔ استغفر اللہ، میں میں کیوں دیکھوں گی آپ کو کپڑوں کے بنا؟ آپ فضول نہ بولیں۔ وہ دور ہوتی گئی جبکہ دریاب اس کے بالکل نزدیک آ گیا، ایسے کہ روشانی سانس تھامے دیوار سے چپک گئی اور وہ اس پر بالکل ہی چھا گیا۔ دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے ارد گرد رکھتے وہ اس کو اپنے بازوں کے حصار میں قید کر چکا تھا، اور پھر وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا اور آہستگی سے بڑبڑایا، مجھے لگتا ہے یہ شوق تمہارا مجھے پورا کر دینا چاہیے۔ اس کے چہرے پہ کھلتے لال رنگ کو شوق سے دیکھتے وہ اس کی حالت پہ بنا ترس کھائے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی بے باک حرکت بڑھاتے اس کے سانسوں کا توازن برباد کر چکا تھا۔ اب بےہودہ انتظار شانے کے کامتے لب ذریعہ کے گال پر سرسرا اٹھے جبکہ ذریعہ پر خمار سا چڑھا تھا۔ او، تمہیں اس سے بھی تعارف کرواؤں؟ اور کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی کمر میں پھر سے ہاتھ ڈالا اور اسے شانے پہ اٹھا لیا۔ روشانے کی آنکھیں پھینک گئی، آج جان بخشی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کوئی ایسا بہانہ سوچ رہا تھا جس کے باعث وہ بچ کر بھاگ اٹھتی، جبکہ وہ اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے تھا جیسے بس ایک موم کی گڑیا۔ زار چھوڑے مجھے، وہ چلائی۔ شور نہ مچاؤ، ساتھ والے کیا سوچیں گے؟ وہ ہنسا۔ وہی سوچیں گے جو آپ کر رہے ہیں، ہٹیں، چھوڑے مجھے۔ اس نے واش روم کے فرش پر اسے کھڑا کیا، جبکہ وہ اس طرح سٹپٹائی کہ باہر بھاگنے کو دوڑی، مگر اس کا بھاری وجود اس کے فرار کے تمام راستے بند کر گیا۔ زار پلیز، وہ رونے کو ہوئی، کس دن تک پلیز کر کر کے مجھے محروم رکھو گی؟ بتا دو۔ دیکھو یہ بھی اہم کام ہے، میرے بہت سے کاموں کی طرح۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کر مسکراتا، مسکراہٹ روکتا۔ اسے احساس دلانے لگا کہ کتنا مصروف ہے وہ اور کتنا اہم کام تھا یہ۔ روشانے نے نفی میں سر ہلایا۔ یقین نہیں آ رہا مجھے، آپ تو ٹیچر ہیں، ٹیچر بھی یہ سب کرتے ہیں؟ وہ منہ پھلا کر ذرا گوری ڈالتی بولی، جس گوری کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ٹیچر انسانی حیوان ہوتے ہیں؟ اور ویسے بھی میں بایو کافی انٹرسٹ سے پڑھتا ہوں اور تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح اپنی چونچ دبا کر سمجھو بس۔ اس کی بے حیائی تو ریس کے گھوڑے کی طرح آگے بھاگ رہی تھی، جبکہ روشانے ایک دم دور ہوتی چہرہ موڑ گئی۔ یا اللہ، کہاں جاؤں میں؟ وہ کانپ رہی تھی۔ میرے پاس آ جاؤ، شرافت سے، مجھے غصہ چڑھا تو تھپڑ لگیں گے، مار مار کر پیار کریں گے، وہ معصومیت سے بولی جبکہ زار کا کہکا بلند ہوا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، ابھی تمہیں خبر ہی نہیں، اور اگر تم زیادہ نہ بولی تو بالکل مار مار کے پیار نہیں کروں گا، ورنہ واقف تو تم مجھ سے ہو۔ وہ محبت سے اسے اپنی جانب کھینچتا، اس کے گال پر اپنے سانسوں کو بکھیرنے لگا۔ روشانے کسی موم کی طرح اس کے ہاتھوں میں پھسلنے لگی، جسے اس نے نہ تھاما ہوتا تو وہ یقیناً فرش پہ گرتی۔ بے ہنگم سے ہوتی سانسوں کا شور بڑی تیزی سے پھیلا تھا، یہاں تک کہ دریاب نے اسے ایک دم دیوار سے پن کر دیا۔ روشانے زور سے آنکھیں بند کر گئی جبکہ دریاب مسکرا دیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے شاور چلا دیا، اس کے تیز رفتار پانی نے انہیں لمحوں میں بھگو دیا۔ روشانے نے گھبرا کر بار بار اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں بے دردی سے کچل دیتی، اور یہ منظر مزید قابل برداشت نہیں رہا تھا۔ تبھی دریاب ایک دم جھکا اور اس کے اس ستم سے اس کو آزاد کرا تھا، اسے نرمے اور چاہت سے بھرپور لمس سے ہمکنار کرنے لگا۔ روشنی اس کی گردن میں بازو حائل کر گئی، البتہ وہ کانپ رہی، لمحے سرکنے لگے اور دو پاگل سے دل
محبت کے جوش میں بہک بہک سے اٹھے۔ کچھ اس طرح کہ ارد گرد کی کوئی خبر نہ رہی۔ دریاب اسے اپنی بے پناہ محبت سے تعارف کرا رہا تھا، جس کو اس کی نازک سی جان سہنے کی تحمل نہیں تھی، مگر وہ اس کی محبت میں خود بھی تو ڈوبی تھی۔ تبھی اپنے اعصابوں کو سنبھالتی اپنے وجود کا مکمل آمادگی سے اس کے حوالے کر گئی، اور وہ جان لٹانے لگا تھا۔ وہ اسے اپنی مرضی سے دور ہوا تو سانسوں کا شور کافی خوبصورت تھا۔ اس نے اسے نظر بھر کر دیکھا، جبکہ رخسانے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ شکل ذریعہ بے ساختہ ہنسا اسے دوبارہ بازو میں بھرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رخسانے میں اب کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کے دماغ کی ہر سوچ کو اپنے قبضے میں جکڑ گیا تھا۔ وہ بس اس کے وجود میں بکھری بکھری سی اس کی ہر بات پر حکم پر لبیک کر رہی تھی۔ محبت کی یہ رات خوبصورتی میں ڈھلی اپنا آپ بنوانے لگی تھی، اور دریاب مرتضیٰ بہت شوق سے اپنا شوق پورا کر رہا تھا، جس میں اس نے رخسانے کو بھی شامل کر لیا تھا۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ اس حسین رات کا اختتام سا ہو گیا، اور رخسانے اس کے پہلو سے تیر کی تیزی سے نکلی اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اسے آزاد نہ کرتا، مگر اس کی شرم و حیا کو سمجھتے ہوئے اسے آزاد کر دیا تھا۔ وہ خود بھی کافی گہری نیند میں اترتا کہ دروازے پہ ہونے والی بے رحم دستک پر ایک دم نیند میں دوبارہ سرخ آنکھیں ہوش کی وادیوں میں آ گئیں۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا، ماتھے پہ کڑے تیور سے ابھرے آئے، اور وہ بیڈ سے اٹھا، صوفے پر سے اپنی شرٹ اٹھا کر اس نے پہنی اور بٹن بند کرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ دروازے تک پہنچا۔ یہاں اس نے دروازہ کھولا، اور وہاں روشنی نے بھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ کئی لوگ دھپ دھپ کرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بے ساختہ دریاب کا چہرہ لال سرخ ہو گیا غصے کی شدت سے، جبکہ ان سب کے بیچ اذان کو حیرانگی سے دیکھتا وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ رخسانے دوبارہ ڈریسنگ میں چھپ گئی۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں، اور اگر وہ باہر نکلی تو دریاب کے سخت غصے کی زد میں آ جائے گی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ گرایا۔ او نو نو نو، زیادہ گرمی نہ دو اپنے دماغ کو، لگتا ہے اچھی رات گزری تمہاری۔ اذان مسکرایا۔ بستر پہ موجود سلوٹوں کو دیکھ کر دریاب نے مٹھیاں بھیج لیں۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اذان کو دور دھکیلتا بھڑکا۔ میں نے کہا نا گرمی نہ کھاؤ۔ اذان ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دیا۔ دریاب ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ غصے میں اپنے بھائی پر گئے ہو؟ اینی ویز، دولہا راجہ گولڈن نائٹ ہوئی اینڈ چلو اب گولڈن ڈے مناتے ہیں۔ وہ ہنسا، جبکہ دریاب کا بس نہیں چلا اس کے منہ پہ مکوں کی برسات کر دے، اور وہ کر بھی گزرتا کہ اس کے ساتھ آنے والے گارڈز نے اس کا ہاتھ اٹھتے ہی دریاب پر بندوق تان لی۔ زار رخسانے بے سے کمرے سے نکلی، اور اذان نے رخسانے کی سمت دیکھا، البتہ دریاب آگ بگولا سا ہو گیا۔ چلی جاؤ وہیں، وہ دھاڑا۔ اذان مسکراہٹ روکنے لگا۔ ایک بات تو ہے میرے بھائی، تم دونوں کی بیویاں۔ اذان سر کو چاہتا اس طرح بولا تھا کہ دریاب اس کا گریباں جگڑ گیا۔ بکواس نہ کرنا، کیا مقصد ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ حیدر بھائی کو علم بھی ہوا وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے،
اس نے زریاب کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے سر کو اسبات میں ہلایا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن فی الحال نہیں، کیونکہ وہ اس وقت کمال کو کھوجنے نکلا ہوا ہے۔ وہ مسکرایا اور میں اس کی دم پر پاؤں رکھ کر اس کو سسکا کر مارنے کی کھوج میں ہوں۔ اذان کے بعد پھر زریاب حیران رہ گیا۔ یہ تو حیدر کے ساتھ تھا اور اب؟ ہاں مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو۔ دیکھو حیدر اور میں اور وہ بھی دوست، ناممکن۔ وہ ہنس دیا اور ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ زریاب کو معنی کیسی لکس مارتے ہوئے زج کر رہا تھا۔ زریاب بھڑکتے ہوئے اس تک پہنچا تھا کہ دوبارہ اس پہ سب نے گند تان لی، اور وہیں روشانے نے اس کا بازو جگڑ لیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اسے روکنے لگی، جبکہ زریاب کو اس وقت سخت بری لگ رہی تھی۔ اسے کمرے سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایسا مرد بالکل نہیں تھا جو فینٹیسی میں جیے۔ ہاں اس کی حفاظت فرض تھی اس پر، تبھی اسے دوبارہ جانے کا کہا تھا، مگر روشانے اتنا گھبرا چکی تھی کہ ایک انچ بھی زریاب کے پہلو سے نہ ہلتی۔ اپنی دلہن کی بات مانو، سمجھدار ہے، وہ مزے سے بولا، جبکہ زریاب نے گہرا سانس بھرا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ مدعے پر آیا۔ یہ بات اب بات کی نا تم نے پتے کی، وہ بولا، جبکہ اٹھ کر رہن اس کے سامنے آ گیا۔ چلو میرے ساتھ، اور اگر تم نہیں بھی جاؤ گے میں تمہیں لے کر تو پھر بھی جاؤں گا۔ اب ڈیپینڈ تم پر کرتا ہے کہ تم سیدھی طرح چلو گے یا میں انگلی ٹیڑھی کروں۔ اس نے ایک نظر روشانے کو دیکھتے اسے اشاروں میں ہی سمجھا دیا کہ وہ اسے کوئی خاص تواضع ہی نہ رکھے تو بہتر ہے۔ کرانا کیا چاہتے ہو تم؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ کھل کر ہنسا۔ چلو ساتھ اکٹھے بیٹھیں گے تو لین دین بھی ہوگا، وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا۔ زریاب نے بنا ڈرے جھٹکا تھا، جبکہ وہ ہنس دیا۔ بہت گرمی ہے تم دونوں بھائیوں میں، وہ نفی میں سر ہلاتا اسے پیچھے آنے کا کہتا باہر نکلا، جبکہ زریاب کی اولین مجبوری تھی کہ روشانے اس کے ساتھ تھی، اور وہ کوئی دوسرا قدم اٹھا کر دوبارہ اسے کسی نقصان کی زد میں نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص حیدر کے خلاف کچھ کروائے گا۔ وہ اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے آئے تھے۔ اذان نے اسے اندر دھکیلا اور کرسی پہ بٹھا کر زریاب کو باندھنے لگا۔ اذان، زریاب چیخا، جبکہ اپنا آپ چھڑانے لگا کہ روشنی کی کن پٹی پر اس نے بندوق رکھ دی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ سنجیدگی سے اور سپاٹ انداز میں بولا، اور زریاب لب دبا گیا۔ روشانے البتہ رو رہی تھی۔ ان دونوں کو لکڑی کی کرسی پر رسی سے باندھا گیا تھا۔ زریاب اس سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اذان نے اس کے چہرے پر یہ بات پڑھ لی تھی، تب بھی کہکا لگا اٹھا۔ بہت عجلت میں ہوں، اچھا رکو میں یہ راز کھول دیتا ہوں۔ یہ تمہارے باپ کا نمبر ہے، اطلاع دو اسے کہ تمہیں اور روشانے کو کمال نے کڈنیپ کر لیا ہے، کیونکہ تمہارا بھائی کمال کی کھوج کر رہا ہے، اور تم اسے اپنا بھائی ہی نہیں مانتے، جس نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا، جو اتنا خود غرض ہے کہ اس کی وجہ سے آج تم کمال کے قبضے میں ہو، اور کمال کے آدمیوں نے تمہیں بہت مارا ہے، اور وہ رکا، روشانے کی جانب دیکھا، تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا انہوں نے، تو تم حیدر کو جان سے خود مار دو گے۔ سمپل،
بس اتنا ہی تو کہنا ہے۔ سریاب ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا تم یہ سبھی بکو گے، وہ زہریلی نظروں سے اسے گھورتا بولا۔ دوسری طرف روشانی بھی دنگ رہ گئی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، وہ بھائی ہے میرا، اور تیرے جیسے کئی کتوں کو اس کا ایک ہی وار کافی ہے۔ میں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا، جو چاہے کر لے۔ سریاب چھنکارا، جبکہ اذان کو امید تھی وہ یہی کہے گا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، چلو پھر کتوں کا شو دیکھو تم بیٹھ کر۔ وہ سکون سے دیکھتا روشانے کو دیکھنے لگا۔ اذان سریاب کے گھرانے کی گونج معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیلی تھی کہ اس کے گلے کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے سے ہمدردی رکھوں گا؟ وہ کرسی پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اگلا دن نکلنے سے پہلے مجھے حیدر کو زیر کرنا ہے، ورنہ وہ کمال کی گردن تک پہنچ جائے گا۔ اذان نے شانے اچکائے۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ سریاب بولا، جبکہ اذان نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور ایک انچ کا مکہ اس کے منہ پر مارا، اور پھر دوسرا، اور پھر تیسرا۔ روشان البتہ زور زور سے رونے لگی کیونکہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ زار وہ سسکی، لیکن سریاب نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ کیسا لگا؟ اذان پوچھنے لگا۔ سریاب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے جب تم یہ مکے کھاؤ، 2 سال تک میڈیا تمہاری جان کو چھلنی کر دے، تمہارا چیمبر تباہ ہو جائے، تمہاری ریپوٹیشن دھول ہو جائے، تمہارا برسوں کا نام برباد ہو جائے، اور تمہارے پاس کوئی کام نہ رہے، یہاں تک کہ تمہارے گھر پہ آنے کے کھانے کے فاقے پڑ جائیں، اور پھر 2 سال بعد کوئی آئے اور کہے اتنا سبق کافی ہے تمہارے لیے، تو اس کے بعد تو اس سے بھی زیادہ بھیانک انجام کے حقدار ہو تم۔ وہ اسے بتانے لگا تھا، تمہارا بھائی اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے جہاں اس نے فیصلہ کر دیا وہاں اس کے آگے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ رشوت لی اس نے اور میرا کیس کمزور کر دیا، عدالت میں مجھے غلط ثابت کر کر خود درست بن گیا، اپنا نام اور معیار آسمان پر لے گیا۔ وہ تو پہلے سے ہی کافی مشہور تھا، اگر وہ کیس ہار بھی جاتا تو اس کے نام پر 1% بھی فرق نہ پڑتا، لیکن مجھے پڑتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں آج تک ایک کیس نہیں جیتا تھا، کیونکہ اس کے مقابلے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میں اپنی بھڑاس اس میں نکالنے کے لیے بڑھا اور اس نے میرا یہ انجام کیا۔ میں اسے سسکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح میں سسکا۔ اس کا ایکسیڈنٹ میں نے کیا، کمال کے ساتھ ہاتھ ملا کر میں نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا، اور جب میڈیا چلائی اسے پاگل پاگل کہہ کر، جو سکون وہ جھوم اٹھا، دل و دماغ میں اترا، خدا کی قسم اس کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ ذرا اب نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اینی ویز بہت باتیں ہو گئیں۔ اس نے کال ملانا شروع کی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، زریاب چیخا، تجھے کرنا پڑے گا، اور کھینچ کے تھپڑ اذان نے بنا سوچے سمجھے روشانے کے منہ پر دے مارا۔ اذان، زریاب نے پوری کرسی ہلا دی، اور قریب تھا وہ زلزلے میں کرسی توڑ دیتا، لیکن اب اس نے روشانے کے سر پہ بندوق رکھ دی۔ ٹریگر دبانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، وہ بولا، جبکہ زریاب بے بسی سے روشانے کو جو بے دم ہو گئی تھی۔ تو کبھی اذان کو دیکھتا،
سلار کو کال ملا کر اس نے زریاب کے کان سے لگا دی۔ وہ اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ باپ کی آواز سن کے اس کا بس نہیں چلا سب سچ بتا دے، لیکن وہ ٹریکر دبا دیتا تو شاید زریاب اگلا سانس بھی نہ لے پاتا، اور وہ آہستہ آہستہ وہی الفاظ جو اذان کہتے کہتا چلا گیا۔ دوسری طرف سے جیسے چیزیں گرنے کی آواز آئی تھی۔ تم فکر نہ کرنا زریاب، میں، اور لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ پتہ ہے وکیلوں کو نا بڑا مزہ آتا ہے ایسے کھیل کھیلنے میں، اور میرا فیوریٹ کھیل ہے حیدر کی کارڈ کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلار مرتضیٰ حیدر مرتضیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ مزے سے چیئر گھسیٹ کے خود بھی بیٹھتا، آنکھیں بند کر گیا۔ جب کہ زریاب نے روشانی کی جانب دیکھا جس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا، اور وہ اسے سرخ آنسوں سے بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زریاب کی جان لبوں پر تھی۔ ابھی اس کے بھائی نے اسے کتنی بڑی مشکل سے آزاد کیا تھا، اور اس نے بدلے میں اسے کیا دیا۔ وہ بے بسی سے خود کو چھڑانے کی تکو کرنے لگا، جبکہ اذان بار بار بندوق اس پر تان لیتا تھا۔